खुदाम यीशु मसीह के पाक अजली मुहीब पुरवकार और बावफा नाम में अब सबकी सलामती हो। और आज का पाक दिन अब सबको मुबारक हो। आज शाम में खूबसूरत खुदाम यीशु मसीह की ज़िंदगी के वाक़े की बात करेंगे और उस शख्स के मुतालिक जो मसीह खुदामंद को अपने घर में खाने के लिए दावत देता है और वहाँ पर एक बड़ा रोल मॉडल करैक्टर जो है अदा किया गया है, वो एक औरत का है जिसका नाम मरियम है। उसके मुतालिक देखेंगे और फिर खुदाम यीशु मसीह का उस औरत के उस करैक्टर पर और उस मोहब्बत पर, उस कुर्बानी के लिए जो उसने खुदामंद की सताइश में की, उसके मुतालिक उसका जो ज़ाते किबरिया है, जिसने इंसान की शक्ल में ख़ुद को आश्कार किया है, ज़ाहिर किया है और हमारे प्यार में, हमारी मोहब्बत में ख़ुद को कुर्बान कर दिया, उसका रिप्लाई देखेंगे कि जो लोग यीशु मसीह की ज़िंदगी को लेकर के उसके लिए कुर्बान कर देते हैं, उसकी शुक्रगुजारी में फरेबता हो जाते हैं, कुर्बान हो जाते हैं, उसे रिटर्न कर देते हैं अपनी ज़िंदगी। खुदा यीशु मसीह उनके मुताल्लिक़ क्या बयान करता है या क्या ख्याल रखता है या उनकी रियलिटी क्या है। आइए खुदा के कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और यहाँ उसका 12वां बाब है, उसकी पहली आयत से लेकर खुदा के कलाम मुक़द्दस में से 8वीं आयत तक खुदा के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। लिखा है, फिर यीशु फसह से 6 रोज़ पहले बैतनिया में आया जहाँ लाजर था जिसे यीशु ने मुर्दों में से जलाया था। वहाँ उन्होंने उसके वास्ते शाम को खाना तैयार किया और मार्था खिदमत करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। फिर मरियम ने जटामासी का आध सेर खालस और बेश कीमत अतर लेकर यीशु के पाँव पर डाला और अपने बालों से उसके पाँव पूंछे और गार इत्र से की खुशबू से महक गया। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा अक्सरियोती जो उसे पकड़वाने को था, कहने लगा, ये अतर 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया। उसने ये इसलिए ना कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था और चूँकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें से जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। बस यीशु ने कहा कि उसे ये अतर मेरे दफन के दिन के लिए रखने दे, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास ना रहूँगा। खुदाम के मुक़द्दस कलाम पर उसका फजल कामिल हो, आमीन। मैं अलमुख्तसर बात करना चाहूँगा, क्योंकि अगर इस पैसेज पर, इस वाक़े पर बात करें तो ये एक लंबा वाक़े है और एक बड़ी खूबसूरत कहानी है। हमारे खुदाम यीशु मसीह की ज़िंदगी की, मोहब्बत की एक वाक़या है। खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि सैयदना खुदाम यीशु मसीह यहाँ बैठे हैं। अगर मरकुस की अंजील उसके 14वें बाब को देखें या मत्ती की अंजील उसके 26वें बाब की 6ठी आयत से 13वीं आयत तक, मरकुस की अंजील उसका जो वाक़या 14वां बाब उसकी 30 आयत से 9वीं आयत तक, तो हमें पता चलता है कि वहाँ यहाँ पर मुक़द्दस यूहन्ना जो है, क्योंकि इन्होंने ये एक लंबा अरसा तकरीबन 50 से 60 साल बाद इस अंजील को तहरीर किया है। इसमें वो मुक़द्दस लाजर और खुदाम की उनकी बहनें जो मर्था और लाजर हैं उनका जिक्र करते हैं, लेकिन मुक़द्दस मरकुस और मत्ती जो है वो इनका नाम नहीं लेते। वो वहाँ बताते हैं कि वो शमौन कोढ़ी के घर में बैतनिया के मुकाम
کہاں یہ دیکھیے، سنیے گا، ذرا یاد رکھیے گا کہ خدا یسوع المسیح جو ہے یہ شمعون کوڑی کے گھر ہے اور یہ بیتنیہ کا مقام ہے۔ وہاں خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یوحنا بڑی ترتیب کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ 6 روز عید فصح سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ خدا یسوع المسیح نے لازر کو زندہ کیا تھا، اور لازر کو زندہ کرنے کے بعد کچھ عرصہ کے لیے خدا یسوع المسیح جو ہے افرائیم کے علاقہ میں چلے گئے، اور وہاں آپ ٹھہرے رہے۔ جب وہاں سے خدا یسوع المسیح واپس آتے ہیں تو ان لوگوں نے، اور مریم، مارتھا، لازر پلس فریسی، جو یہ شمعون کوڑی ہے، یہ فریسی نہیں ہے، یہ شمعون کوڑی ہے، اور اس کوڑ سے خدا یسوع المسیح نے رہائی دی تھی، نجات دی تھی، شفا دی تھی۔ اور اس دور میں یاد رکھیے کوڑ کا کوئی علاج نہیں تھا، اگر کوئی علاج تھا تو وہ آپ کا اور میرا خدا یسوع المسیح تھا، کیونکہ اس نے اس کو نئی زندگی دی۔ اس لیے اس نے خدا یسوع المسیح کو اپنے گھر میں اسپیشلی بلایا کہ اس کی دعوت کرے، اس کا اہتمام کرے، اس کی عزت کرے، اور جو کچھ خداوند اسے کہنا چاہتا ہے مزید اس سے وہ سیکھے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی یہ تحریک چل چکی تھی کہ میرا مسیحا بدنی طور پر جو میرے ساتھ ہے، اب بہت جلد وہ ہم سے جدا ہو جائے گا۔ اب وہ آتا ہے، خدا یسوع المسیح یہاں آتے ہیں اور اس کی دعوت کی جاتی ہے، اور جب خدا یسوع المسیح کی دعوت کی جاتی ہے تو مریم، مارتھا، لازر یہاں موجود ہیں۔ مارتھا، مریم تو خدمت کرنے والوں میں سے تھے، لیکن لازر ان میں سے تھا جو کھانا کھانے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں مختصر یہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ ٹیم ہے، اور راؤنڈ اباؤٹ یہاں 20 لوگ اس دعوت میں موجود ہوں گے۔ اب دعوت کا مقام کہاں ہے؟ بیتنیہ۔ گھر کس کا ہے؟ شمعون کوڑی کا۔ اس نے دعوت کی ہے، یہاں لوگ یہ موجود ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ دعوت چل رہی ہے تو میں اب اس پہ بات نہیں کروں گا کہ ان کا بیٹھنے کا طریقہ کار یہ تھا کیا تھا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور اس کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اور اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مریم جو ہے، یا خدا کے کلام کے مطابق یہ ہے کہ وہ ایک جٹاماسی کا عطر جو ہے ایک بہت خوبصورت عطردان میں ڈالے ہوئے آتی ہے، وہ خدا یسوع المسیح کے سر پر ڈالتی ہے۔ کچھ نے کہا کہ پاؤں پر، اور کچھ کہتے ہیں کہ سر پر۔ ایکچول یہودی کانسیپٹ میں یہ مختلف جو ہے تحریر کی زبانیں ہیں جو استعمال کی گئی ہیں۔ یہ آج سیر عطر تھا، اور جب اس نے خدا یسوع المسیح کے سر پر ڈالنا شروع کیا تو یہ پاؤں تک فی الحقیقت آ گیا۔ عطر رکھا کیوں گھروں میں جاتا تھا؟ اس کی وجہ یہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ لوگ دور دراز سے پیدل چل کر آتے تھے، اور کپڑے پسینے کے ساتھ جو تھے وہ بھیگ جاتے تھے، اس سے کپڑوں میں بدبو آتی تھی۔ اس لیے ہر شخص جو مہمان نوازی کرتا تھا وہ ضرور اپنی حیثیت کے مطابق گھر میں عطر رکھتا تھا تاکہ وہ کپڑوں پر لگایا جائے اور اس پسینے کی بدبو کو ختم کر دیا جائے۔ اور یا پھر پانی کے متعلق بھی دیکھتے ہیں تو پانی بھی اس لیے رکھا جاتا تھا کہ لوگ دور دراز سے آتے ہیں تاکہ اپنے پاؤں کو دھو کر وہ کھانے میں بیٹھے۔ میں مختصر کرتا ہوا بار بار اس بات کو کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ بڑا خوبصورت اور بڑا لمبا خداوند کی حیاتی اور خداوند کی خوبصورت باتوں کا بیان اور مضمون ہے۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک شخص ہے، اور وہ شخص شمعون، وہ دوسرا اکثر یہودا اکثر یہودی ہے۔ اسے یہ دیکھ کر واقعہ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اتنا مہنگا عطر جو تھا یہ کیوں ضائع کیا گیا ہے؟ یہ 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کی خدمت کی جاتی تھی، یہ کی جا سکتی تھی، لیکن کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کو غریبوں کی فکر نہیں تھی بلکہ وہ چور تھا۔ المختصر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایک دن کی جو مزدوری تھی 1 دینار تھی۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر اتوار یا سنڈے کا سبت کا دن نکالا جائے، چھٹی ہو، تو یہ 300 دن ہی راؤنڈ بورڈ بنتے ہیں۔ یہ پورے سال کی مزدوری تھی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ عطر جو تھا اتنا مہنگا، یہ مریم کے پاس کیسے آیا؟ یہ ان کی فیملی پروڈکٹ تھی۔ آپ سمجھتے ہیں جیسے کسی کی کوئی پراپرٹی ہوتی ہے، یہ اس کی پراپرٹی تھی۔ جیسے آج کے دور میں کسی کا کوئی کاروبار ہے، کوئی زمین رکھتا ہے، کوئی اور۔ اگر یہ دیکھیں تو یہ بیتنیہ کے بیسیکلی طور پر تو رہنے والے نہیں تھے، ان کا علاقہ تو کوئی اور ہے، لیکن یہ خداوند کی محبت میں، خداوند کے پیار میں یہ بیتنیہ ہی میں رہتے ہیں۔ اور خداوند کا رپلائی بھی ان کے پاس اس طرح کا ہے کہ اگر آپ آگے جا کر دیکھیں، خدا کے کلام کو پڑھیں، تو خداوند آخری ہفتہ ان کے ساتھ ہی گزارتا ہے۔ ہاللیلویہ! یہ
یہ وہ مقام تھا. اور میں المختصر یہ آگے بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح خداوند نے یہاں پر اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہے، اور مریم اپنے آپ کو اپنی خدمت اور پرستش کے صورت میں خداوند کے حضور میں پیش کر رہی ہے. اور خداوند یسوع المسیح اپنی محبت کے محبت میں خود کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ وہ دلوں پر کس طرح سے نگاہ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کس طرح سے جانتے ہیں. اور شاگرد جو خفا ہوئے، ان کے متعلق جو یونانی یا عبرانی اوریجنل میں اس طرح کے اس طرح وہ خفا ہوئے کہ ان کی جو نوز تھی، ناک تھی، وہ پھولنا شروع ہوگی. اس طرح ان کو اس بات کا غصہ آیا، لیکن کیونکہ شاگرد نہیں جانتے تھے مریم کا انٹرنل ویو کیا ہے، اس کی روح میں کیا ہے. میں مختصر بات کرنا چاہوں گا اختصار کے ساتھ آپ سب کے سامنے. اگر دوسری عورت کو جس کو مقدس لوکا 7ویں باب میں پیش کرتے ہیں تو وہ بد چلن عورت ہے، اور وہ شمعون جو ہے وہ کوڑی نہیں ہے، وہ فریسی عورت ہے. وہ مریم لازر کی بہن نہیں ہے، وہ کوئی اور عورت ہے جسے بد چلن کہا گیا ہے. اس سے خدا نے کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے اور سلامتی سے چلی جا، اور تیرے ایمان نے تجھے کیا کیا؟ بچا لیا. وہاں پر خدا یسوع مسیح نے ایک ایگزامپل دی، 500 دینار کا ایک پر قرض اور ایک کا 50 پہ. اور جو شمعون وہاں تھا فریسی، جو بڑا اشارہ کا عالم تھا، اس نے اپنے من میں جو دھیان گیان کیا، اس سے مسیح خداوند کے متعلق کہ کیا اگر یہ نبی ہوتا تو کیسے اس عورت کا پتہ نہ چلتا. میرے عزیزو، مسیح نے اس کے دل کی بات کو جان کر اسے جواب دیا، اور یہ بھی اسے کہا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو کیا یہ اس عورت کے متعلق نہ جانتا. تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا نے اسے یہ کہا کہ ایک شخص کے 500 دینار اور ایک کے 50 تھے. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ دونوں کا قرض تھا، اگر ایک کا زیادہ معاف کیا گیا تو یہ کون زیادہ محبت دکھائے گا؟ تو فریسی جو تھا شمعون، وہ کہنے لگا وہ جس کا زیادہ قرض معاف ہوا. تو اس نے کہا کہ تو نے بالکل ایکوریٹ اور پرفیکٹ جواب دیا ہے. تو خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے، اس لیے خدا نے اس عورت سے کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، سلامت سے چلے جا، اور تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا. لیکن متی رسول کی انجیل اس کے اگر دیکھیں تو وہاں متی کی انجیل اس کے 26 باب کی جہاں 6 سے 13 میں واقع ہے، تو 13ویں آیت میں خدا یسوع المسیح نے مریم سے یہ بات کہی ہے کہ سنیے گا ذرا، خوبصورت یہ بیان ہے. خدا یسوع المسیح کا بیان اس طرح ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں اس خوشخبری کی منادی کی جائے گی تو یہ بھی جو اس نے میرے ساتھ کیا اس کی یادگاری میں کہا جائے گا. لیکن مقدس مرکز جو ہے وہ اسے ڈفرنٹ تھوڑا بیان کرتا ہے. وہ 14ویں باب کی 3 سے 9 آیت میں 9ویں آیت میں یہ کہتے ہیں کہ خدا یسوع المسیح نے کہا کہ جہاں کہیں انجیل وہاں خوشخبری ہے، یہاں انجیل کی منادی کی جائے گی، وہاں جو کچھ اس نے وہاں وہ کیا ہے کہا جائے گا. وہاں پر بڑا واضح طور پر مقدس مرکز جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی یادگاری میں بیان کیا جائے گا، یعنی کہ وضاحت سے بتایا جائے گا کہ اس نے کیا کیا، اس نے میرے ساتھ بلائی کی ہے. المختصر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جب شاگرد خفا ہوئے تو یسوع نے جواب دیا کہ اس نے میرے ساتھ بلائی کی ہے، اس نے میرے ساتھ بلائی، میری صلیب کی موت کی تیاری کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، جب آپ کے من میں روح القدس یہ بات ڈال دے کہ خدا یسوع المسیح کی حضوری میں آ کر اپنے آپ کو اپنی پرستش کے موتیوں کو پیش کر دیں، تو پھر مت گھبرائیے، مت ڈریے زمانہ کیا کہے گا، یہاں کے بیٹھے ہوئے لوگ آپ کے متعلق کیا کہیں گے. کیونکہ اس وقت پہ یہ دستور تھا کہ کھانوں میں عورتیں موجود نہیں ہوتی تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جب روح القدس نے مقدسہ اس عورت کے من میں یہ بات ڈال دی جس کا نام مریم ہے، جس خاندان سے خدا یسوع المسیح محبت کرتے ہیں، تو اس نے لوگوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہی کچھ کیا جو اس کے پاس قیمتی اس کی پراپرٹی تھی، وہ اس نے خدا کے چرنوں میں ڈال دی اور اسے بوسے دیے اور اس کو چوما، اس کی پرستش کی، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کی. اور خدا یسوع المسیح نے بھی اس کا ریپلائی اور اس کے متعلق یہ جواب دیا لوگوں کو
کہ اس نے میرے لیے بہتر جو حصہ تھا مجھے عطا کر دیا. اس لیے جہاں کہیں انجیل کی خوشخبری، انجیل کی منادی، مسیح خداوند یسوع المسیح کی صلیب، اس کی محبت، اس کی موت، اس کی قبر پہ فتح، شیطان پہ غالب آنے کے مسا کی بات، قدرت کی بات ہوگی، جہاں کہیں نور کی بات ہوگی، جہاں کہیں بلائی کی بات ہوگی، جہاں کہیں عزت و توصیف کی بات ہوگی، جہاں کہیں خداوند یسوع المسیح کے جلال، کمال، معجزات، نشانات کی بات ہوگی، وہاں مریم کا بھی ذکر کیا جائے گا، کیونکہ اس نے خداوند کے حضور میں جھک کر پرستش کی ہے. خداوند کو کے حضور میں جھک کر، خود کو زمین پر تک لٹا کر، جھک کر کے اپنے بالوں کو بخیر کر اپنی ہستی کو مٹا دیا، خاک سر کر دیا ہے. میرے عزیزو، اگر آپ بھی سربلندی اور سرفرازی خداوند یسوع المسیح کی نظر میں چاہتے ہیں، یا چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح جیسے مریم کو یاد رکھتے ہیں، آپ کو بھی زمین و آسمان پر یاد رکھے، یادگاری کے لیے آپ کا کچھ حصہ کتاب مقدس میں لکھا جائے، تو آج وقت ہے. اگر خدا کا روح جس طرح آج ہفتے کی شام شمعون کوڑی کے گھر میں اس نے خداوند یسوع المسیح کو بلا لیا، وہاں مریم نے اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں نشاور کر دیا. میں یہ سمجھو کہ ہر فرد و بشر جو تھا اس نے ضرور خداوند کے حضور کچھ نہ کچھ نظر کیا. اور اگر ان کا ذکر آج ہم سب کے سامنے جہاں کہیں انجیل کی منادی ہوتی ہے، دنیا کے کونے کونے میں یا آسمان میں ہے، تو عزیزو، اگر آپ یسوع کے حضور میں خود کو قربان کریں گے، اس کی انجیل کی منادی کے لیے خود کو مختص کریں گے، یسوع کے لیے لعن تان سہیں گے، مخالفت کو برداشت کریں گے، لوگوں کی باتیں سنیں گے، تو عزیزو یاد رکھیے، آسمان پر آپ کا بڑا ذکر ہوگا، اجر ہوگا، اور مسیح خداوند کا کلام جہاں کہیں سنایا جائے گا، بیان کیا جائے گا، آپ کو بھی یاد رکھا جائے گا. ہاللیلویا. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو کوئی میرے ساتھ بکھیرتا نہیں وہ میرے ساتھ جمع کرتا ہے. میرا باپ تمہیں آپ عزیز رکھتا ہے. عزیزو، ہمارا خداوند عظیم بادشاہ ہے، وہ ضرور آپ کو فضل بخشے گا، وہ ضرور آپ کو سرفراز و سر بلند کرے گا، وہ ضرور آپ کی نیکی کو یاد رکھے گا اگر آپ خداوند کے لیے کریں گے. آج کا خوبصورت پیغام ہفتے کی شام کا شمعون دباغ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ شمعون جو ہے یہ کوڑی ہے جس کو خداوند نے رہائی دی ہے، نہ یہ شمعون فریسی ہے. یہ خداوند کا عظیم مکاشفہ یہاں شمعون کوڑی کے گھر میں کھلا ہے، اور یہاں پر خداوند نے انہیں موقع دیا ہے کہ وہ خداوند کی خدمت کر سکے. جو مسیح خداوند رب کائنات آپ کا آقا اور میرا مالک ہے، اس کی ستائش میں جو کچھ کیا جائے گا وہ ہمیشہ یاد کیا جائے گا، رکھا جائے گا، بیان کیا جائے گا. خوبصورت باتیں آج آپ سب کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں. میں یہ مان رکھتا ہوں کہ ان باتوں کے سبب سے، اس کلام کے سبب سے خداوند نے آپ کو برکت دی ہے. اگر واقعی آپ کو یہ خداوند کا کلام جو آج بیان کیا گیا ہے، خداوند کی محبت، مریم کی پرستش، شمعون کوڑی کا، مسیح خداوند کو ویلکم کہنا، وہاں کے مہمانوں کا خداوند کے ساتھ پیار کرنا، کہ وہاں کے مخالفوں کو کی اپنی باتیں کرنا، مسیح یسوع کا ان کو بڑا خوبصورت جواب دینا، مریم کی یادگیری کا بیان، اگر آپ کو واقعی اچھا لگا ہے تو خداوند کا کلام کے سبب سے آپ کو برکت ملی ہے، تو ضرور ہمارے اس چینل کو، اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیے، لائک اور شیئر کیجئے، دوستوں تک پہنچائیے، تاکہ آسمان کی بادشاہی کا یہ کام آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر کرنے والے ہوں. خدا ہم آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو پاکستان. گاڈ بلیس یو آل. خدا آپ سب کے ساتھ ہو.